वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आप पे डोनाल्ड ट्रंप की जो यूएन जनरल असेंबली में अभी सुबह में जो तकरीर हुई है उसके बारे में आपसे बात करूंगा। मेरे पास 6 मुद्दे हैं और वो 6 ऑब्जर्वेशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद अगर आप लोगों के पास कोई कमेंट्स हैं या सवालात हैं तो मैं उन्हें पढ़ूंगा और उन सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कॉन्वर्सेशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकरीर दी, एज़ यूजुअल उनकी तकरीरों की तरह होती है, रैम्बलिंग, इधर उधर, समझ में नहीं आता कि कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, कि कोई पॉइंट है या नहीं इस तकरीर का मतलब। लेकिन उन्होंने कई इंपॉर्टेंट बातें कह दी हैं। एक चीज़ तो हमको याद रखना चाहिए कि आप डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाएं या ना उड़ाएं, आप उसकी इज्जत करते हैं या उनकी निंदा करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे टर्म में, सेकंड टर्म में, उन्होंने दुनिया पे अपनी छवि जरूर ही हैज फोर्स्ड हिज विल ऑन द वर्ल्ड, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से लोग खामोशी से सुन रहे थे, पिछली बार तो काफ़ी हंसी वगैरह हुई थी उनकी तकरीर पर जब वो फर्स्ट टर्म में आए थे, लेकिन इस बार लोगों ने खामोशी से सुना। दे वर पेइंग वेरी क्लोज अटेंशन, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनकी बात से इत्तेफाक करते हो या ना करते हो, आपकी ज़िंदगियों पर, आपके मुल्क पर, आपके मुल्कों की इकोनॉमीज़ पर, आपकी नेशनल सिक्योरिटी पर डोनाल्ड ट्रंप की बातों का बहुत असर हो सकता है और इमीडिएट असर हो सकता है। तो दे आर टेकिंग हिम वेरी सीरियसली। उनके साथ अग्री हो या ना हो, दुनिया में बहुत कम लोग उनके साथ अग्री करते हैं, और आपने जैसा देखा, मैंने जो सर्वे किया था उससे साफ जाहिर होता कि अमेरिका में भी ज्यादातर लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ इत्तेफाक नहीं रखते। तो पहला मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने अपनी तकरीर में खुद अपनी ही तारीफ बहुत कर ली, अपनी तारीफ बहुत ज़्यादा कर ली। उन्होंने कहा कि मैंने 7 जंगें रुकाई हैं, मैंने अमेरिका के लिए 17 ट्रिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए। मुझे पता नहीं ये 17 ट्रिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। प्रॉमिसेस किए हैं, यूरोप ने प्रॉमिस की है 600 बिलियन डॉलर की, जापान ने 550 बिलियन डॉलर की। इस तरह से चंद मुल्कों ने प्रॉमिसेस जरूर की हैं कि हम आपके पास इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, लेकिन वो अभी आए नहीं। दीज आर जस्ट प्रॉमिसेस। लेकिन ये 17 ट्रिलियन कहाँ से आए, इसका हिसाब शायद डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं दे सकते। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने अपने एक मुद्दे का, एक पुरानी अचीवमेंट की बात की, जो इब्राहिमिक एकॉर्ड्स की बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने इब्राहिमिक एकॉर्ड्स बनाया, इससे दुनिया में बहुत फर्क आ गया, बहुत पीस आ गया। ये मुझे समझ में नहीं आता कि इब्राहिमिक एकॉर्ड से पीस कहाँ से आया। अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर 2023 के बाद से तो मुसलसिल जंगें चल रही हैं मिडल ईस्ट में, इब्राहिमिक एकॉर्ड भी हैं और जंगें भी चल रही हैं। इसराइल ने खुद कुछ 6-7 मुल्कों पर हमला कर दिया है कई बार, और मुसलसिल जंग चल रही है, हजारों लोग तादाद में मारे गए हैं, बच्चे, औरतें। तो ये इब्राहिमिक एकॉर्ड से पीस कहाँ से आया, मुझे ये समझ में नहीं आई बात। लेकिन उन्होंने बड़े फख्र से कहा कि मैंने अपने फर्स्ट टर्म में, तो ये बात उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की निंदा करते हुए कहा, ये कहते हुए कि यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल असफल है, यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया के लिए, बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया है। मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, मैंने 7 जंगें रोकी हैं, मैंने इब्राहिमिक एकॉर्ड्स बनाया, और इसमें मेरी कोई मदद नहीं किया। यूएन ने कोई फोन कॉल तक नहीं किया उन्होंने कि क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। क्या मतलब, क्या मार्को रूबियो या उनके दूसरे जो एड्स वगैरह हैं, क्या उन्होंने उनको समझाया नहीं कि डोनाल्ड के यूनाइटेड नेशंस की जो असफलताएं हैं, जो फेलियर्स हैं, जो नाकामयाबियां हैं, उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के वीटो पावर्स हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो मफाद हैं, इंटरेस्ट हैं, वो एक ग्लोबल है, और हक के फेवर में थोड़ी डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट करते हैं यूएन को या अमेरिका। वो उसी सूरत में यूएन को सपोर्ट करते हैं जहां उनका इंटरेस्ट है, और जहां अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ हक भी हो, जस्टिस भी हो, वो यूएन को असफल कर देते हैं। तो एक मुद्दा ये था, ये एक ऑब्जर्वेशन के
انہوں نے اپنی تعریف بہت کی اور یو این کی نندا کی، اور اسی بات پہ وقت انہوں نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نوبیل پرائز ملنا چاہیے، لیکن میں نوبیل پرائز کے لیے یہ سب نہیں کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ مارے جا رہے ہیں اور میں پیس کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے جو 2 بڑی جنگیں روکنے کی پرومس کی تھی، ایک رشیا یوکرین کی، وہ 8 مہینے میں نہیں کر سکے، 24 گھنٹے میں کرنے کا دعویٰ تھا، اور جو انہوں نے دعویٰ دیا تھا غازہ کی جنگ کو لے کر، وہ بھی وہاں پہ بھی وہ اسفل ہے جہاں پہ ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ یہ مانا کہ پوٹین پہ ان کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہے، لیکن اسرائیل پہ تو ہے، لیکن وہاں پر بھی وہ بالکل ناکامیاب رہے ہیں۔ دوسرا جو میرا آبزرویشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کو لے کر، کہ انہوں نے مائیگریشن کے اوپر ایک بہت ہی سنگین حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مائیگریشن کی وجہ سے، اور یہ زیادہ تر یورپ کے کانٹیکسٹ میں کہا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مائیگریشن روک دیے ہیں، اور جو نمبرز وغیرہ انہوں نے دیے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے۔ بہت جھوٹے باتیں کی ہیں اس تقریر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کے انڈر اس ملک میں 25 ملین، یعنی 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، یعنی تقریباً 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ لوگ امریکہ میں گھس آئے۔ 25 ملین، یہ تو یورپ کے کئی ملکوں سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اتنے ایلیگل امیگرینٹس آ گئے ہیں جو بائیڈن کی طرف۔ اب ہم نے روک دیا ہے، سب کچھ زیرو کر دیا ہے۔ تو میں نے جا کے چیک کیا تو کچھ ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ 4 سے لے کے 5.5 ملین تک لوگ آئے ہیں، یعنی دیٹ از ٹرو کہ اتنے زیادہ انلیگل مائیگریشن ہو رہا تھا جو بائیڈن کے دور میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں تو لوگ ڈر رہے ہیں آنے کے لیے، کیونکہ یہ بہت ہی کرورتا کے ساتھ پیش آ رہے ہیں بارڈر پر۔ تو یہ اچیومنٹ تو ضرور ہے کہ امریکہ کا جو سدرن بارڈر ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے، اور اس کو پار کرنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی اس سفلتا کے بارے میں بات کرتے ہوئے یورپ پہ جو باتیں کی ہیں وہ بہت پریشان کن ہیں، اور بعض لوگ اس کو ریسسٹ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ نفرت بھری باتیں تھی، زینوفوبیا اور ریسزم کا آپ ان پہ الزام لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپ میں امیگریشن میں کوئی کنٹرول نہیں، ان کنٹرول مائیگریشن ہو رہا ہے، اور ان ملکوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے امیگریشن۔ یہ بھارت واسیوں کے لیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اب تقریباً ہر ملک میں سب سے زیادہ جو امیگریشن ہو رہا ہے وہ بھارت سے ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ان کے وجہ سے یہ ملک تباہ و برباد ہو رہے ہیں، they are becoming hell، یہ لفظ کیا، they are destroying these great nations۔ تو بس یہی کہہ رہے ہیں کہ امیگرینٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ملکوں کو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ میں جو پالیسیز ہے اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کی رویہ ہے۔ تو انہوں نے انٹرنیشنل مائیگریشن کے خلاف بہت باتیں کی، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، یہ سارے کے ساری جو الفاظ ہیں ان کے، they will become talking points جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور بار بار کروں گا، دنیا میں اس وقت جو بے رحم، بے درد، بہت ہی کروئل جو پارٹیز ہیں وہ رائٹ ونگ پارٹیز ہیں، جہاں بھی ہو۔ دے آر کروئل، نیسٹی، امیروں کے لیے کام کرتے ہیں، غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، مائنورٹیز پہ ظلم کرتے ہیں، جو بھی کمزور طبقہ ان کو نظر آتا ہے اپنے ملک میں اس پہ وہ حملہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ساری ڈائلاگ مل گیا۔ یہ سارے الفاظ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے آج یو این میں لیے ہیں مائیگریشن کے خلاف، وہ سارے الفاظ اب آپ سنیں گے دوسرے لیڈرز کے ساتھ، جرمنی میں، فرانس میں، نیدرلینڈز میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، وغیرہ وغیرہ، کہ مائیگریشن کی وجہ سے ہمارے ملک تباہ ہو رہے ہیں۔ بھئی آپ کو کس نے کہا تھا کہ دوسرے ملکوں میں جا کے آپ کالونائز کریں ان کو؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اپنے ملکوں میں لوگوں کو بلائیں؟ کس نے کہا تھا؟ جب میں انجینئرنگ کالج میں تھا انڈیا میں، مجھے ہر روز اتنے سارے انویلپس آتے تھے یونیورسٹیز کی طرف مجھ سے کہنے کے لیے کہ آؤ یہاں پہ پڑھو، ماسٹرز کرو کمپیوٹر سائنس سے، پی ایچ ڈی کرو، بہت اچھی زندگی ہو جائے گی۔ باقاعدہ رخے بیچ کر بلایا گیا تھا۔ تو یہ دوسرا ایک بہت ہی خطرناک انہوں نے ایشو چھیڑا ہے اگینسٹ ماس مائیگریشن۔
اور یہ رائٹ ونگ پارٹیز کے لیے ہر جگہ، یورپ میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، آپ نیوزی لینڈ میں بھی دیکھیں گے، یہ سارے کے سارے چیز یہ بڑھنے لگے ہیں. اور یہ اس کا الٹیمیٹ دو کمیونٹیز اس کا بوجھ برداشت کریں گے، وہ ویسٹ کے مسلمان ہیں اور انڈینز ہیں. اگر انڈین سمجھتے ہیں کہ وہ رائٹ ونگ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا کر ان کے اوپر ظلم کریں گے، تو آپ کے لیے اطلاع ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آپ مسلمانوں کے ساتھ کروائیں گے رائٹ ونگرز کے ساتھ مل کر. تو یہ ایک دوسرا مدعا تھا جس میں انہوں نے بہت یورپ کی چھاڑی، اور کئی بار، ایک بار نہیں، ایک سلسلہ ہی kept coming back to this، بار بار دوبارہ اس پہ اثر کیا. تیسری بات انہوں نے جو کی ہے وہ انوائرمنٹ کے خلاف ہے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو انوائرمنٹل گرین انرجی جو سارے کے ساری چیزیں یہ بالکل سکیم ہے. گرین انرجی کو انہوں نے سکیم کر دیا ہے، اور کہا کہ یہ انوائرمنٹل سب جھوٹی باتیں ہیں، اور اس کے وجہ سے بھی یورپ کی اکانومیز تباہ ہو رہی ہیں. تو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں جس کے وجہ سے یورپ بہت کمزور ہو گیا ہے اور اپنے آپ کی وہ حفاظت نہیں کر سکتا ہے اور اپنے ملک کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اور یہ بات وہ کہہ بھی نہیں سک رہا ہے کیونکہ وہ پولیٹیکلی بہت کریکٹ ملک بننے کی کوششیں کر رہی ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو پالیسیز انہوں نے بنائی ہیں، انرجی کی پالیسیز، اس کے وجہ سے ان کی اکانومیز ٹھپ ہوئی ہیں. تو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ چائنا جیسے ملک کو دیکھیں، وہ کول کا استعمال ابھی بھی کرتے ہیں. اینڈ بیسیکلی انہوں نے گیس اور انرجیز کی طرف اشارہ کیا کہ دس از دا وے ٹو گو، اور گرین انرجیز کے وہ بالکل خلاف ہیں. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بگ پرابلم اگر امریکہ بالکل انوائرمنٹل پروٹیکشن سے ہٹ جاتا ہے. اٹ از گوئنگ ٹو بیکم اے بگ ایشو، اور جو دوسرے ملک ہیں یورپ سے لے کے ایشیا تک، ان سب کو سوچنا پڑے گا کہ کیا کریں. ایک خاص بات اس تقریر سے جو نظر آئی مجھے وہ یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب انڈو پیسیفک کی سوچ ہی نہیں رہے، بس یورپ 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 کر رہے ہیں یا مڈل ایسٹ کر رہے ہیں. یورپ، مڈل ایسٹ اور امریکہ، یہ تینوں چیزوں کے علاوہ ان کے پاس کسی چیز کے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. انہوں نے تھوڑے لوگوں کی تعریفیں کی ہیں، قطر کی تعریف کی، سعودی عربیہ کی تعریف کی، لیکن انڈیا کی کوئی بات نہیں کی. تو میرا چھوٹا جو پوائنٹ ہے، انہوں نے نریندر مودی پہ 2 وار کیے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نریندر مودی پہ 2 وار کیے ہیں کیونکہ انڈیا میں جب بھی فارن پالیسی کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو وہ ایسا کہتے ہیں جیسا کہ صرف اور صرف مودی کی وجہ سے یہ اپلبدھیاں حاصل ہوئیں. تو جب اپوزٹ بھی ہوتا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ کریڈٹ مودی کو ہی جانا چاہیے. تو 2 وار جو انہوں نے کیے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انٹرسٹنگ دلچسپ حادثہ ہوا کہ جو لولا برازیل کے پریسیڈنٹ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے تقریر سنتے ہوئے، تو ان کو مخاطب کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے باتیں کی کہ میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں، ان سے ابھی ملاقات ہوئی، اگلے ہفتے ان سے ملاقات ہوگی، لیکن میں ان کے پالیسیز کے بالکل خلاف ہوں، یہ اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ وہاں پہ کیسز چل رہے ہیں. تو انہیں برازیل کی ایسی کی تیسی کر دی اور لولا کی تعریف کر دی. تو مجھے لگتا ہے کہ نریندر مودی جو آئے نہیں یو این، اسی طرح سے وہ اگر آڈینس میں ہوتے تو ان کو بھی دیکھ کر کچھ کہہ دیتے ڈونلڈ ٹرمپ. لولا تو جواب دے دیتے ہیں نا، مودی میں تو ہمت ہی نہیں ہے کچھ جواب دینے کی ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو اس وجہ سے بھی میرے خیال سے مودی واز مسنگ ان ایکشن. تو انڈیا کے خلاف جو 2 باتیں کی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، ایک انہوں نے کہا کہ ہم نے 7 جنگیں روکی ہیں، اور اس میں پھر میرے خیال سے اب 50 بار سے زیادہ ہو گیا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جنگ بڑھنے سے روکا ہے. تو ہم نے سیز فائر کروایا، وہ ان کا بہت بڑا اچیومنٹ ہے کیونکہ یہ نیوکلیر پاورز ہے. تو پھر سے انہوں نے یہ بات کہی، حالانکہ انڈیا کے طرف سے صاف انکار آیا کہ امریکہ کا کوئی رول نہیں تھا سیز فائر میں، امریکہ کے فون کال کی وجہ سے نہیں جنگ روکی، پاکستان کے پاس سے جب فون آیا تو اس لیے نریندر مودی نے جنگ روک دی. So it is not America but Pakistan which brought about the ceasefire with India. تو یہ ہے انڈیا کا موقف. اور جو دوسرا جو انہوں نے وار کیا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو رشیا یوکرین کی جنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے افسوس اظہار کیا کہ ہر مہینہ نوجوان 5 سے لے کے 7,000 لوگ مرتے ہیں، اور اس جنگ بہت ہی کروئل جنگ ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں ابھی تک اس کو روک نہیں سکا. میں سمجھا تھا کہ میں 24 گھنٹوں میں اس کو روک دوں گا، لیکن یہ رک نہیں رہی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بیسیکلی اس جنگ کو صرف انڈیا اور چائنا اس جنگ کو
سسٹین کر رہے ہیں. اگر وہ رشیا کا تیل نہیں لیں تو یہ جنگ کل ختم ہو جائے گی. پھر دوبارہ انہوں نے انڈیا کو اس بار چائنا سے ملا کر کہا, اور اس کانٹیکس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ نیٹو بھی خود تیل خریدتا ہے. تو اس سے کہا میں نے کبھی زندگی میں ایسا چیز نہیں دیکھا کہ آپ جن سے جنگ لڑ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے. یہ نہ صرف آئرونک ہے بلکہ یہ ہپوکریٹیکل ہے یورپ کا کہ وہ خود تیل خریدے, انڈیا سے زیادہ خریدتے ہیں انرجی. وہ خاص طور سے ہنگری, سلووینیا اور ٹرکی بھی ہے جو نیٹو کا ممبر ہے. تو یہ لوگ خریدتے ہیں اور پھر انڈیا پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور انڈیا پہ بلیم کر رہے ہیں. دیٹ از انفیئر اینڈ انجسٹ, اور انڈیا نے بھی خود یہ کہہ دیا کہ یہ انریزنیبل بھی ہے اور انفیئر بھی ہے. لیکن اس کانٹیکس میں انہوں نے دوبارہ, اور یاد رکھیں کہ کل یعنی 22 ستمبر اور آج 23 ستمبر پیوش گوئل یہاں واشنگٹن میں ہیں, یہاں پہ ٹریڈ نیگوسیشن چل رہے ہیں. تو ان ٹریڈ نیگوسیشن کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 وار کیے نریندر مودی پر اور بھارت پر, یہ کہہ کر کہ ہم نے سیز فائر کروایا. اور دوسرا یہ مطلب یہ بالکل دیز آر سگنلز کہ میں آپ کی عزت نہیں کرتا. دس از اے ویری کلیئر سگنل. نہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں, نہ آپ کے باتوں جو آپ نے کتنے بار مجھے کہا لیکن میں اس کی کوئی قدر نہیں کرتا. تو یہ میرا چوتھا آبزرویشن تھا ان کی تقریر کو لے کے. جو 5واں آبزرویشن ہے کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ مطلب کبھی وہ ایک مافیا کے باس کی طرح پیش آ رہے ہیں, کبھی دادا گیری کر رہے ہیں, جو چاہے وہ کر رہے ہیں, جس کو چاہے وہ بول رہے ہیں, اور خود اپنی ہی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی سے وہ الگ ہو رہے ہیں. انڈو پیسیفک کی کوئی ذکر نہیں. کیا ہو رہا ہے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا؟ میں اس شو کے بعد ایک چھوٹا سا ایک آپ کے سامنے شو کروں گا کہ انہوں نے آسٹریلیا کی بھی ایسی کی تیسی کر رکھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. تو یہ جو باتیں آپ سنتے ہیں خاص طور سے انڈیا میں ڈاکٹر جے شنکر سے لے کر, پھر کبھی کبھی میکرون بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھی شی جن پنگ بھی کہتے ہیں کہ دس از اے ملٹی پولر ورلڈ. ارے بھائی کہاں ہے ملٹی پولر ورلڈ؟ ملٹی پولر ورلڈ وہ ہوتا ہے جہاں پہ کئی سپر پاورز ہوتے ہیں, 2 سے زیادہ. اگر 2 سپر پاورز ہیں تو اٹ بیکمز اے بائی پولر ورلڈ. اگر 2 سے زیادہ سپر پاورز ہیں دین اٹ از اے ملٹی پولر ورلڈ. اور ان سب پاورز کی چلتی ہے, یاد رکھیں ان سب پاورز کی چلتی ہیں. لیکن مجھے یہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا. ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے دنیا کے اوپر ٹیرفز کا ایک رجیم لگا دیے, کوئی ان کے خلاف پش بیک نہیں کر سک رہا. تھوڑا بہت جو پش بیک ہو رہا ہے وہ صرف چائنا سے ہو رہا ہے. لیکن چائنا بھی بہت دباؤ میں ہے. دیکھیے آج کھڑے رہ کر انہوں نے چائنا کی بھی ایسی کی تیسی کر دی. چائنا کو بلیم کرا ہے انوائرمنٹل کرائسس کے لیے, اور پھر چائنا کو بلیم کرا ہے رشیا کی جنگ کے لیے بھارت کے ساتھ ملا کر. دس از ناٹ اے ملٹی پولر ورلڈ. اگر ملٹی پولر ورلڈ ہے تو دکھائیں مجھے, پش بیک کریں. باتیں تو بہت ہوتی ہے. REC نے ہم نے فوٹوگراف لے لی بھائی, زبردست ویڈیو, کوئی ایک مذاق جوک مارا کسی نے اور ہم تینوں بہت ہنس رہے تھے, شی جن پنگ, میں اور پوٹن مل کر. ہو سکتا ہے اس بات پہ ہنس رہے تھے کہ دنیا کو ہم کیسا بیوقوف بنا رہے ہیں یہ کہہ کر کے دس از اے ملٹی پولر ورلڈ. تو یہ میرا 5واں مدعا تھا. 6واں جو مدعا تھا انہوں نے غازہ کے سیز فائر کے بعد کہا, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں بہت فیل ہو گیا ہوں, میں بہت کوشش کر رہا ہوں یہ کرنے کے لیے. بھائی ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بہت بڑی بات سمجھی کہ ہم نے ایران کو پر یہ کر دیا, پھر اپنے آپ کو پیس کی طرح پیس پریسیڈنٹ کر دیا. جتنی جنگیں کی آپ نے, ایک مطلب ایک ساورن ملک پہ آپ نے حملہ کیا, انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا آپ نے. دیکھیے جو امریکہ جو سینکشنز لگاتا ہے وہ بھی یونیلیٹرل ہے, دے آر ناٹ کنسسٹنٹ ود انٹرنیشنل لا, وہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے. یہ سراسر دادا گیری ہے. تو جو ایران پہ حملہ ہوا تھا وہ بالکل اللیگل تھا. یہ اور بات ہے کہ بھارت نے اس کی نندا نہیں کی کیونکہ بھارت تو چمچہ گیری کرتا ہے اسرائیل کا. تو انڈر مودی تو بالکل چمچہ ہو گیا ہے اسرائیل کا. تو اب دنیا میں صرف 2 ملک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ہیں, بھارت اور امریکہ. امریکہ میں تو ایٹ لیسٹ پیسے ملتے ہیں پولیٹیشینز کو, اور یہاں بہت بڑی مضبوط لابی ہے اسرائیل کی. تو لابی کے دباؤ میں آ کے امریکہ کے پولیٹیشینز اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں.
بھارت کے پالیٹیشینز تو بس ان کو بس اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو مار رہا ہے اسرائیل، تو اس لیے وہ خوش ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ورنہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جا کے آپ دیکھ لیں ٹریڈ وغیرہ بہت بالکل معمولی سا ہے۔ سو غازہ کے بارے میں انہوں نے بات کی، اور غازہ کے بارے میں جو بات کی انہوں نے صرف اپنی کمپیشن جو ظاہر کیا وہ صرف ہاسٹیجز کے لیے کیا ہے، جو بیچارے تقریباً 2.5 سال سے پھنسے ہوئے ہیں، 20 زندہ ہے، لیکن انہوں نے جو غازہ میں جو ٹریجڈی ہو رہی ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو لٹرلی ہزاروں کی تعداد میں بچے عورتیں مارے گئے ہیں اور جو بھوکے مر رہے ہیں، ایک لفظ نہیں کہا، جیسا کہ یہ انسان ہی نہیں ہے، اس کے سینے میں کوئی دل نہیں ہے، کوئی انسانیت باقی نہیں ہے، اس طرح سے وہ پیش آئے۔ حالانکہ وہ اب ایک ملٹی لیٹرل میٹنگ بھی رکھ رہے ہیں۔ دیکھیے 20 لوگوں سے مل رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، یہاں پر کئی لیڈرز ہیں، ارجنٹینا کے پریسیڈنٹ کے ساتھ مل رہے ہیں، کیونکہ ارجنٹینا نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو پرو چائنا ہے، اور اس نے جو ہے سو بیسیکلی سویا بینز کے اوپر سے وہ گرا دیا ہے کچھ قیمتیں، جس کے وجہ سے امریکہ کے فارمرز کو بہت نقصان ہونے والا ہے عن قریب۔ ارجنٹینا، برازیل اور امریکہ جو 3 سب سے بڑے بائرز ہیں، ایگریکلچرل گروورز ہیں، یعنی یہ گرو کرتے ہیں سویا بینز، اور سب سے بڑا کنزیومر چائنا ہے۔ تو ارجنٹینا نے جو پالیسیز لی وہ کلیئرلی پرو چائنا اینٹی امریکہ ہے، جس سے ڈونلڈ ٹرمپ پریشان ہو گئے، تو وہ ملے کے ساتھ ملنے والے ہیں آج، اور پھر وہ ملنے والے ہیں ایک طرح سے کئی مسلم ملکوں کے ساتھ۔ سو ہی از میٹنگ ود دیم ٹوگیدر۔ قطر کے پرائم منسٹر بھی ہیں، اور سعودی عربیہ کے لیڈر سے مل رہے ہیں، اردوغان سے ملاقات ہوگی ان کی، ایجپٹ وغیرہ، تو کچھ 8 یا 10 مسلم ملکوں کے ساتھ ان کی ایک ملٹی لیٹرل میٹنگ ہونے والی ہے غازہ کو لے کر۔ وی ول سی ویئر دیٹ گوز۔ تو یہ میرے 6 آبزرویشنز ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے بارے میں۔ تقریر میں کچھ بھی پازیٹیو نہیں تھا دنیا کے لیے، ایسا کوئی ویژن نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ او واو وی سا سمتھنگ اور ہرڈ سمتھنگ پرومسنگ۔ تو بالکل ایسا ایک نہ تو مطلب ہی ڈڈ ناٹ کم اکراس ایز اے گلوبل اسٹیٹسمین، یہ کہہ سکتا ہوں۔ اپنی ہی تعریف خود کیے، کئی جھوٹے سارے باتیں کی ہیں۔ سو اٹ واز اے اسپیچ، ناٹ اے گڈ اسپیچ، لیکن امپورٹنٹ ضرور ہے کیونکہ اس کا اثر بہت ہو سکتا ہے دوسرے ملکوں پر، اور مجھے لگتا ہے اس سے دنیا میں انوائرمنٹل ایکٹیویزم کم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاص طور سے جو غریب ملک ہیں گلوبل ساؤتھ کے، ان کے لیے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا بارش میں کس طرح سے برا حال تھا کشمیر کا اور پاکستان کا، زلزلے آ رہے ہیں، اور اگر جو امیر ملک ہیں اگر وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن پہ سے نظر ہٹا دیتے ہیں تو گلوبل ساؤتھ میں زیادہ نقصان ہوگا۔ میں دلی گیا تھا تو دلی میں دیکھ رہا تھا ایئر کوالٹی 600-700 تھی، عام طور پہ 400-500 رہتی ہے۔ بھائی جو ریکمینڈ کرتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن وہ 10 ہے، اور وہاں پہ 600-700 400-500 چلتے رہتا ہے۔ ابھی بھی جا کے دیکھ رہے ہیں، ونٹر میں زیادہ خراب ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر امریکہ میں جہاں رہتا ہوں 20-25 بھی نہیں ہوتی ہے مشکل سے۔ تو ویسٹرن ممالکوں میں جو امیر ملک ہیں وہاں پہ ایئر کوالٹی بھی اچھی ہے۔ گلوبل ساؤتھ میں جہاں اب انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے وہاں پہ تو اور کوالٹی خراب ہے۔ تو اگر انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز، ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز انوائرمنٹ کی قدر نہ کریں تو زیادہ نقصان غریب ملکوں کا زیادہ ہوگا، اور ان کی آبادیوں کا، کیونکہ ان کے ملک کے پاس بھی وہ ریسورسز سائنٹیفک اور اکنامک اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ اپنی پبلک کو بچا سکیں۔ تو anyway یہ میرے 6 آبزرویشنز تھے، اور اب اس کے بعد میں اگر آپ کے کوئی انٹرسٹنگ سوالات ہے یا کامنٹس ہے تو پڑھوں گا اور ان کے جواب دوں گا، ورنہ تھوڑی دیر کے بعد I will do the same thing in English۔ تو اگر آپ جو بھارت میں نہیں ہیں، جو یا جاگ رہے ہیں تو کم بیک۔ یوزلی کیونکہ میں یہ لکھتا نہیں ہوں، I just write 6 points، یہ ہے میرے نوٹس۔ تو سو یوزلی دا کامنٹری ویریز، مجھے جو نئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں اس پہ میں بول دیتا ہوں۔ سو دے آر ناٹ آئیڈینٹیکل، ایون دو براڈلی وہ جو 6 آبزرویشنس ہیں وہ تو وہی رہیں گے، کیونکہ دس از مائی بارڈر لائن، اس کے اندر اس دائرے میں پھروں گا میں۔ سو اینی وے، سو
تو یہ میرے 6 پوائنٹس تھے، اور اب میں آپ کے کامنٹس پڑھوں گا اور دیکھوں گا. نیت پانڈے جی، تھینک یو فار آسکنگ اباؤٹ مائی ہیلتھ. آئی ایم ڈوئنگ فائن الحمد للہ. ہاں دیکھ رہا ہوں میں شروع کے کہاں سے. آپ لوگ سب پتہ نہیں کیوں انڈیا چھڑ کے چلے گئے، یہ رہتے گورنمنٹ میں تو حالات اچھے. بھائی کیسا ہوتا اجے جی، آپ بتائیے کیسا ہوتا، میں گورنمنٹ میں کیسا ہوتا؟ آپ کی جو سرکار ہے وہ تو مسلم مکت کیبنٹ ہے. کیا وہ میری بات سنتے؟ آپ کو پتا ہے امیت شاہ کے سامنے اگر کوئی سینئر مسلم IAS آفیسر آ جاتا ہے تو وہ اس سے بات بھی نہیں کرتے، وہ اس سے بات بھی نہیں کرتے. تو آپ جا کے دیکھیں آپ کتنے ڈویژنز میں سینئر سیکریٹریز، اگر میں رک جاتا اور IAS لے لیتا I would have passed it. میرے کئی دوستوں نے پاس کیا. انفیکٹ میں نکلنے سے 1-2 مہینے ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے چیزیں while they were preparing for IAS, اور all of them have had good careers IAS میں، IPS وغیرہ میں. تو اگر میں رک جاتا تو میرے مسلمان ہونے کے بیسس پر کیا میرے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا؟ دیکھیے آپ بھارت میں 5-5 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے سو بیل نہیں ملتی. ارنب گوسوامی کو 5 گھنٹے میں بیل مل جاتی ہے. تو اٹ از ناٹ میرے جیسے لوگوں کے لیے یہ اور بات ہے کہ میں دور سے آئی اسٹل کیئر اباؤٹ انڈیا. دیکھیے آپ میرے پیچھے انڈیا کا بھی جھنڈا ہے اور امریکہ کا بھی ہے. میں دونوں ملکوں کی قدر کرتا ہوں، دونوں ملک میرے لیے عزیز ہیں. سو آئی گیو مائی ایڈوائز اینڈ آئی اسٹے آؤٹ. یہاں پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ وہی ہوتا ہے بٹ آن اے لیسر لیول. مجھے ڈر نہیں ہے کہ بھیڑ آ کے میرے گھر کو جلا دے گی. انڈیا میں وہ بھی ہو سکتا ہے. سوچیے آپ کہ میں نے کسی یوٹیوب چینل پہ کرٹیسائز کر دیا تو بھیڑ مجھے پکڑ کے ٹرین میں مار دی، لنچ بھی کر دی، تو کچھ نہیں ہونے والا. سر کیا پاکستان اور امریکہ کوئی بائی لیٹرل میٹنگ اناؤنس ہوئی؟ بائی لیٹرل تو نہیں ہوئی ہے ندیم بیگ. وہ جو ملٹی لیٹرل میٹنگ ہونے والی ہے اس میں پاکستان بھی ہے. تو پاکستان، ٹرکی ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، ایجپٹ ہے اور بحرین ہے. کچھ 8-10 ملک ہیں جن کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ ضرور ہونے والی ہیں ان دیٹ بائی لیٹرل میٹنگ. بائی لیٹرل نہیں، ملٹی لیٹرل میٹنگ کہا ہے انہوں نے. لیکن بیچ میں ایک افواہ ضرور چھٹی تھی جو پاکستان کی شاید اخباروں نے یہ بات پھیلائی تھی کہ شہباز شریف اور عاصم منیر کی بھی آن دا سائیڈ لائنز ملاقات ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ سے. لیکن امریکہ کے طرف سے اور پاکستان کی خود گورنمنٹ کے طرف سے ایسا کوئی اعلان نہیں آیا. بٹ یو نیور نو. اور پھر بائی لیٹرل میٹنگ اگر کوریڈور میں ملاقات ہو گئی، ایلیویٹر خراب ہو گیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ شکایت کر رہے تھے، تو ایلیویٹر پہ اس طرح سے ملاقات ہوگی اور ان کے کوئی بندے نے فوٹو ووٹو لے لی تو شاید نظر آئے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے اسکیجولڈ سٹ ڈاؤن میٹنگ وہاں پر. پون راتھوڑ ہمارے ممبرز ہیں کانورسیشنز کے، تھینک یو ویری مچ فار یور سپورٹ. اور آپ کا سوال، یورپ نیڈس ٹو پروٹیکٹ اور اسٹاپ امیگریشن دیٹ ول بیکم ہیل آفٹر سم ٹائم، ناٹ اونلی انڈینس، ادر پیپل کم فرام ادر کنٹریز. ہاں مطلب یورپ کے ساتھ جو سب سے بڑا جو وہ دھکا ان کو لگا تھا جب جرمنی نے جا کر سیریا کی سیول وار کے بعد سیریا سے 1 ملین ریفیوجیز لے کر آئے ہیں جرمنی میں. ان کو ضروری ہے بھئی، سارے فیکٹریز وغیرہ میں کون کام کرتا ہے؟ یہ سیریس کام کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے جرمنی نے شروع میں جتنے بھی انجینئرز ڈاکٹر وغیرہ تھے سیریا کے پہلے لے لیے اس نے. پہلے اس نے کرسچین انجینئرز ڈاکٹرز کو لیا، پھر اس کے بعد مسلم کرسچنز اینڈ ڈاکٹر انجینئرز کو لے لیا، پھر اس کے بعد پھر جو بھی جتنی بھی ٹیکنیکل ایکسپیرینس تھی وہ سارا کا سارا لٹرلی ایسا کہتے ہیں نا کسی کی دکان مطلب سیل پہ آ گئی تو آپ جلدی جلدی جا کے مہنگی مہنگی چیزیں خرید لیتے ہیں آن اسمال ڈسکاؤنٹ. اس طرح سے جرمنی نے لے کر آیا اور اس سے دیٹ واز ون ریزن وائی بریکسٹ ہوا نا کہ برطانیہ تو پریشان ہو گیا کہ ہم یورپین یونین میں، یہ سارے کے سارے پھر انگلینڈ آ جائیں گے، تو بریکسٹ ہوا ہے. تو بٹ دا پوائنٹ از کہ انہوں نے جا کر لے کر آئے. یہ یاد رکھیں، آپ بھولے نہیں کہ دے وینٹ اینڈ براٹ. جو الجیرینز وغیرہ جو فرانس میں ہیں اتنے سارے جو ہے انہوں نے کالونائز کیا اور اینیکس کیا تھا. فرانس نے الجیریا کو اینیکس کیا تھا، یعنی الجیریا واز اے پارٹ آف فرانس.
تو آپ نے اتنے ظلم کیے، ان ملکوں کو لوٹا، اور پھر آپ شکایت کر رہے ہیں. ابھی بھی ان کو یوز کر رہے ہیں. جو مسجد ہے پیرس میں، اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں، ویڈیوز میں دیکھیں، دا گرینڈ ماسک ان پیرس، اس کو گوگل کریں تو آپ کو وہاں پہ پلاک دکھے گا. یہ پلاک جو فرانس کی گورنمنٹ نے اس مسجد کو بنا کے دیا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے فرانس کے لیے جنگ لڑی تھی ورلڈ وار 1 میں. جو ورلڈ وار 1 تھی، برطانیہ کی فوج میں ترکی کی فوج سے زیادہ مسلمان تھے، انڈیا سے وغیرہ. آپ کو یاد ہے میں کبھی کبھی عطا حسنین جنرل صاحب کو لے کر آتا ہوں اپنے شو پہ. ان کے فادر فاٹ فار دا برٹش ان ورلڈ وار 2. مسلمانوں نے برٹین کے لیے 2 بڑی جنگوں میں بہت لڑا ہے، بہت جان دی ہے اپنی. یہ سب بھول جاتے ہیں یہ لوگ. اور جو جرمنی جو اسٹیبلش ہوا تھا، وہ جو ہے سو تارتر جو بسمارک تھے، جنہوں نے جرمنی کو ایک ملک بنایا، ورنہ وہ 6-7 ڈیفرنٹ جرمینک کنگڈمز تھے. تو وہ جو بسمارک کی جو فوج تھی، کیولری جو یونائٹ کری جرمنی کو، اس میں زیادہ تر لوگ تارتر تھے، یعنی رشیا کے مسلمان تھے. اب بھی رشیا کی فوج میں اور یوکرین کی فوج میں دونوں طرف سے مسلمان لڑ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو انہوں نے اکنالج نہیں کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کا ملک تباہ ہو رہا تھا. بھائی آپ کیوں گئے؟ نکال دیں امیگرینٹس کو، پھر دیکھیں کیا ہوتا. So that is, I have no sympathy on this score for any country. Anil Reddy کا بہت اچھا جواب ہے. So credit is for India and China, not to Trump, even if the war stops. Not really. اگر انڈیا چائنا تیل خریدنا روک دیں تو کریڈٹ ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. دیکھیے یہ لوگ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں امریکہ بھی بزنس کر رہا ہے، بہت کم. ابھی $1 بلین کا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا. وہ انہوں نے ریئر ارتھ میٹیریلز خریدے ہیں رشیا سے، یورینیم، اس طرح کی چیزیں، کیونکہ چائنا نے وہ بلاک کر دیا ہے امریکہ پر. اور انڈیا نے $65 بلین کا سالانہ تیل خرید رہا ہے. سو اٹس ناٹ دا سیم تھنگ، کہ اٹس ناٹ اے ویری اسمارٹ تھنگ ٹو سے. آپ سمجھتے ہوں گے اٹ از ویری اسمارٹ، بٹ اٹ از ناٹ. آپ باقاعدہ تیل خرید کے اسے بیچ بھی رہے ہیں اور پروفٹ بنا رہے ہیں. یہ ضرورتاً لے رہے ہیں. جو ہنگری اور سلوواکیا بھی جو تیل نیچرل گیس لے رہے ہیں رشیا سے، ان کو ضرورت ہے. وہ they are not able to shift to the Middle East, they are not able to afford it. لیکن وہ لے کر پیسے نہیں بنا رہے ہیں، بیچ نہیں رہے ہیں. جیسا کہ امبانی سے $16 بلین کا پروفٹ حاصل کیا ہے. they are profiting from the war. یہ شاید آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی فرق، but that is the difference. کرسٹوفر موزز بھی ممبر ہے خانوسیشنز کے. ہیلو سر، your previous show related to H1B was very good. Thank you very much. ہاں ضرور دیکھیں، میں نے 3-4 شوز کیے ہیں. I was on many channels بھی. میں نے آج تک پہ بھی تھا، سوری للن ٹاپ پر تھا، BBC پہ میں نے شوز کیے ہیں، ستیہ ہندی پہ بھی کیا. ضرور دیکھیں جا کے، لاٹس آف ڈیٹیلز اینڈ فلش. کیونکہ اس کانٹیکس میں ہم اکانومیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، IT سروسز کی بھی بات کر لیتے ہیں، سروسز ایکسپورٹس کی بھی باتیں کر لیتے ہیں. بلویر سنگھ، thank you very much Suraj, you're welcome. Samir, another supporter of Conversations, hello to you. Ikram Ali, very interesting and balanced tazkiyah, thanks for sharing, you're welcome. Pawan Rathod, Khan Sacha, how to come out from this situation. کون سا سچویشن پون سر؟ کیا انڈیا USA میں ٹریڈ ڈیل ہو جائے گی؟ ہاں، تو میں نے کل رات کو سمیر آئی پوسٹڈ اے شو، اٹ واز ایکچولی وتھ مکیش کمار کے ساتھ تفصیلاً. تو میں نے 4 سینیریوز اس میں کہا. آج بھی ڈسکشن چل رہے ہیں. دیکھیے پیوش گوئل آئے ہوئے ہیں اور وہ گریر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہی از میٹنگ ود اٹ. تو that Piyush Goyal has come here، صرف تیسری بار آئے ہیں وہ. So I'm assuming that they are closer to some kind of deal.
تو یا تو ایک منی ڈیل ہو جائے گی جس کے وجہ سے انڈیا از ہوپنگ کہ ٹیرفس اتر جائیں while we negotiate the rest of the things. جو دوسرا ہے کہ ہو سکتا کہ انڈیا there are some things that India can reduce by agriculture میں آپ والنٹس پہ کیوں 50% ٹیرف لگائے ہوئے ہیں. آپ سیب میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے سیب اگر آپ سیب پہ سے نکال دیں ٹیرف تو نقصان ہو سکتا ہے مکے پر سے لائک بھٹا وغیرہ پر. بٹ دیر آر مینی ادر تھنگس کہ آپ شراب پہ 150% ٹیرف لگائے ہوئے ہیں, کیا ضرورت ہے؟ کس کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں آپ؟ کس کی کمپنیز کو سیو کر رہے ہیں آپ انڈیا میں فرام کمپٹیشن؟ کار کے اوپر آپ 50%, آٹو موبائل پارٹس پہ 60%. دس از ناٹ ایگریکلچر, دس از ناٹ ڈیری. تو اس کو کیوں نہیں کھول دیتے ہیں؟ اس سے بھارت کا ٹوٹل نقصان ہو رہا ہے. تو مودی از پروٹیکٹنگ سم انڈسٹریز, سم انڈسٹریلسٹ, اور اس کے وجہ سے سارے بھارت کا نقصان ہو رہا ہے. دیکھیے اب کارپیٹ انڈسٹری یو پی کی ختم ہو جائے گی اور پہلے سے سب سے غریب ہے یو پی اتنا غریب ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے غریب حصہ یورپ, یہ جو بیمارو سٹیٹس ہیں یورپ, بہار, جھارکھنڈ ہے, یہ سب سہارن افریقہ سے بھی غریب ہے. اور پھر وہاں سے جو تھوڑے بہت ایکسپورٹس آ رہے ہیں اس کو بھی ختم کر رہے ہیں. ہزاروں کی نوکریاں چلی جائیں گی یو پی میں. اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ کانگریس کے لوگوں سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی دیکھو بھارت جوڑو کے بعد راہل گاندھی کی وجہ سے کانگریس بی جے پی جو 400 پار کے نعرے لگا رہی تھی 240 سیٹ جیتی, اور اس پہ بھی کافی ووٹ چوری ہوئی ہے. اور جس طرح سے انڈیا کے الیکشن کمیشن بیہیو کر رہا ہے, اٹ از ویری کلیئر دے آر ہائڈنگ سم تھنگ. تو یہ کہنا کہ ووٹ چوری پوری طرح سے ہو رہی ہے از ناٹ ٹرو. اگر ووٹ چوری ہوتی تو پھر تلنگانہ اور کرناٹک میں کانگریس کی سرکاریں کیسا قائم ہوئی؟ دیٹ از اے سیریس کوشچن. تو کیوں تلنگانہ میں کیوں نہیں ووٹ چوری, کرناٹک میں کیوں نہیں ہوئی ووٹ چوری؟ لیکن اگر ووٹ چوری ہو رہی ہے اس وجہ سے راہل گاندھی ہار رہے ہیں, then that is a serious question to do. But I think India has to become more democratic. آپ کوئی سوال ہی نہیں پوچھتے مودی سے, پریس کانفرنسز نہیں ہوئی 11 سال سے. آپ جا کے دیکھیں منموہن سنگھ کے زمانے میں کتنے سوالات رپورٹرز چڑھ چڑھ کے پوچھتے تھے. یہاں پہ تو مطلب ختم ہو گئے انڈیا کی جرنلزم, سب چمچے بن گئے. حیرت ہوتی ہے مجھے. چائنا کے بارے میں اتنے بڑے بڑے باتیں کیے تھے, اینٹی چائنا باتیں, سڈنلی مودی گئے چائنا کے سامنے جھک گئے تو پورا کا پورا انڈین میڈیا جھک گیا. اب چائنا کے خلاف کچھ نہیں بولتے, حالانکہ چائنا تو آپریشن سندور میں انڈیا کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑا ہے, بھول گئے سب. سو اٹس اے ویری اسٹرینج تھنگ. آپ کے نہ تو جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے, نہ تو آپ کی الیکٹورل انڈیپینڈنٹ ہے. سول سوسائٹی میں تھنک ٹینکس کو بند کر دیا ہے, جو بھی تنقید کرتے ہیں ان کو بند کر دیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس واچ, جتنے بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن وہاں کام کرتے ہیں ان کو باہر نکال دیا ہے. تو سول سوسائٹی آپ کی کمزور ہو گئی ہے, جوڈیشری آپ کی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ایک جج کے گھر سے لاکھوں روپے نکلے جلے ہوئے, اس کی کوئی تحقیقات ٹھیک سے نہیں ہو رہی ہے کہ کس نے دیے, کیوں دیے. سو دیر از اے لاٹ آف ویکنیس ان دا ڈیموکریسی. اس وجہ سے یو ہیو فیلڈ پالیسیز اور کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہی دیکھ لیجیے آپ اجیت ڈوول کو لے کر کہ کتنا فیلیئرز ہو رہا ہے انڈین انٹیلیجنس کا. نہ ان کو پتا تھا کہ بنگلہ دیش میں تختہ پلٹنے والا ہے, نہ ان کو پتا تھا نیپال کے بارے میں. کیا صبح اٹھ کے اخبار پڑھتے ہیں پھر پتا چلتا ہے ان کو چیزیں؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرنے والے ہیں. 2 ہفتے یہاں ڈاکٹر جے شنکر نے بہت کوشش کی تھی ٹو گیٹ انویٹیشن ٹو ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگریشن کے لیے, مودی کے لیے. He didn't invite him. That should have been the signal. شی جن پنگ کو انوائٹ کیا, ان کو نہیں انوائٹ, میلونی کو انوائٹ کیا, بٹ ٹرمپ مودی کو نہیں. پھر بھی وہاں پہ بھی گریٹ باتیں ہیں, مودی کی میجک ہیں, دوستی ہیں. ابھی بھی دیکھیے برتھ ڈے کے دن اس نے ایک فون کال کیا کر دیا, پورا کا پورا یو ٹرن ہو گیا. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اف یو ہیو دیٹ کائنڈ آف میڈیا یو ول ہیو بیڈ پالیسیز اینڈ نو مطلب بیڈ پالیسیز اینڈ نو اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو گئی انڈیا کی سیاست سے. Pawan Rathod, France maker struck in Trump traffic. Event talking to France embassy in America not giving respect to Europeans.
I don't know, ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ امیدیں تھی کہ he will turn his back on Europe, he will turn his back on NATO. He has not done that. ابھی جو پوٹن نے کیا ہے ایسٹونیا کے اوپر، اس نے جیٹس بھیجا دیے، پھر پولینڈ کے اوپر اس نے ڈرونز مار دیے، تو اس تعلق میں جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ریسنٹلی پوچھا گیا will you protect ایسٹرن یورپین کنٹریز، تو اس نے چڑ کے کہا تو ہی از فیلنگ پریشر ٹو ریمین انگیج وتھ یورپ، اور بار بار جا رہے ہیں. آپ دیکھیے اسکاٹ لینڈ جا کے آئے، پھر کنگ چارلز سے ملنے گئے، اتنا ان کا اسٹارمر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ یورپ پورا تقریباً اٹلی کو چھوڑ کر باقی کے یورپین میجر کنٹریز نے ریکگنائز کر لیا فلسطین کو ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ کے باوجود. سو دا یورپینز آر ریزسٹنگ سم واٹ. پورچوگل نے ریکگنائز کیا. پورچوگل از ریزسٹنگ امریکہ مور دین انڈیا. پورچوگل نے ریکگنائز کر لیا، بیلجیم نے ریکگنائز کر لیا، آئرلینڈ ناروے تو کر ہی لیے تھے، پھر اس کے بعد اب فرانس، برطانیہ کیا ہے. اسپین تو کھڑے رہے کہ مطلب واشنگٹن میں کھڑے رہے کہ اسپین کے پرائم منسٹر کرٹیسائز کر رہے ہیں یو ایس پالیسیز. سو دیر از سم ریزسٹنس کمنگ فرام یورپ، بٹ ہی اسٹل سپورٹنگ یورپ. اب جا کے $150 بلین انہوں نے کمٹ کر کے آئے، سارے سی ای اوز کو لے گئے تھے لنڈن کو پچھلے ہفتے. انڈیا میں کوئی کمٹمنٹ نہیں. وہ اتنا باتاں کرتے ہیں انڈیا از سو امپورٹنٹ، ایک پیسہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کمٹ نہیں کیا ٹو انویسٹ ان انڈیا ان دس سیکنڈ ٹرم. اور وہ بھی جو ایپل کرنا چاہ رہا تھا اس کو اوپر بھی کافی پریشر ڈالا ہو رہا ہے کہ ایپل ناٹ ٹو انویسٹ ان انڈیا. بٹ ہی وینٹ ٹو برٹن اینڈ $150 بلین برٹن کی آئی ٹی انڈسٹری میں کر رہے ہیں. لائیں گے تو انڈین ہی انجینئرز نا وہاں کام کرنے کے لیے. جیلانی صابن، ویلکم ٹو یو ٹو. نوال کشور پرساد، کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ نوال کشور پرساد، are you not wrong? A Muslim topper for Kashmir resigned from IAS. Government has recalled him after a few years. That's a very good example. See what he had to do. He had to suck up to Modi. I don't. I will not suck up. So you have to suck up to your prime minister and say stupid things to get a job. It is idiotic. خالی سائیکوفینٹ سے بھر لو گے گورنمنٹ کو، پھر ایڈوائس کون دے گا؟ کہ بھائی دیکھیے آپ، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں، غور سے سنیے، دس از سیریس بیکاز میں ایسے فالتو میں باتیں نہیں کرتا. آج سے 1 مہینہ پہلے اگست میں جی ایس ٹی کا ریفارمس ہوا تھا. نرملا سیتا رامن نے ایک اناؤنسمنٹ کیا جس میں سے انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی کے اہم فارمولاز 5%، 12%، 18%، 28%، 40%، ٹھیک ہے، اناؤنس کیا. اب پھر نوراتری پر نریندر مودی نے دوبارہ کیا. کیوں؟ ایک لیئر اور کم کر دیا، میرے خیال سے وہ 28 والا نکال دیا کیٹیگری. کیوں کیا؟ وائی از ہی ڈوئنگ دس؟ تو کون تھے وہ جو ایڈوائز کر رہے تھے جو نرملا سیتارامن کو کہ ایک مہینے کے اندر آپ ریلائز کر کے آپ کی پہلی پالیسی غلط تھی اور پھر دوبارہ نئی پالیسی لے کر آئے. لائک وائی از دیر ناٹ اے کوشچن ایز ٹو وائی ڈو یو نیڈ ٹو ریفارم جی ایس ٹی ٹوائس ان لیس دین 2 months؟ اگر میں ہوتا ان دا آئی اے ایس وغیرہ، آئی ووڈ ہیو سیڈ، فرسٹ آف آل آئی ووڈ سیڈ کہ یہ ابھی بھی یہ 5 کیٹیگریز کیوں ہیں، رائٹ؟ آئی ووڈ ہیو سیڈ سم تھنگ، وائی میری نوکری چلی جاتی. See, that is the point. آپ کو پتا ہے میں کئی جنرلز سے، ریٹائرڈ جنرلز، ریٹائرڈ آئی ایف ایس آفیسرز وغیرہ سے بات کرتا ہوں. ان کی تو ٹوٹل، اب میں کیا حیدرآبادی میں بتاؤں گا، میں آپ کو اردو ہندی کو سائڈ میں رکھتا ہوں، ان کی ٹوٹل پھٹی ہوئی ہے. وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کا پینشن کینسل ہو جائے گا اگر وہ ایک بات بھی کرٹیسائز کر دے پرائم منسٹر مودی کو. دے آر افریڈ دیٹ دیئر پینشنز ول بی کینسلڈ. اور جو چمچہ گیری نہیں کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو جابز نہیں ملتے. انفارچونیٹلی انڈیا میں ہیلتھ کیئر اچھا ہو گیا ہے تو لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی دے آر کوائٹ ہیلدی، دے وانٹ ٹو گیٹ اندر جاب، دے وانٹ ٹو بی گورنرز، دے وانٹ ٹو بی chairman, chancellor of universities. They're not getting those jobs because they are afraid of speaking up. دیکھ لیں آپ جا کے گوگل کر کے دیکھ لیں civil servants afraid of losing their pensions. تو ڈر خوف بیٹھا ہے یونیورسٹیز میں. حیرت ہوتی ہے مجھے، آر ایس ایس کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ہر یونیورسٹی میں اب، اور
there's no independent thinking at all in the universities. मुझे हैरत हुई थी, मैं एक ही दिन में विवेकानंदा फाउंडेशन में भी लेक्चर दिया, JNU में भी, फार राइट फार लेफ्ट. I found more freedom of speech in विवेकानंदा फाउंडेशन, क्योंकि वो है RSS लीनिंग, तो उनके पास फ्रीडम है. लेकिन JNU जो इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसमें तो सब डरे नजर आए मुझे प्रोफेसर्स. मेरे कमेंट से डर रहे थे वो, और मेरे सवाल के मेरे जवाबों से वो डर रहे थे. So yeah, that's the point I'm trying to make. क्या कह रहे हो साबुन साहब, मेंबर है कन्वर्सेशंस के, वेलकम. Great lecture, you can take on this lecture, you take away. I want to reply if possible. तो रिप्लाई करें कमेंट्स में. आप मुझे रिप्लाई करना चाह रहे हैं या ट्रम्प को? और India doesn't deport illegal immigrants, it abuses them, and they use it in elections. डोनाल्ड ट्रम्प के इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने से मैं भी खिलाफ नहीं हूँ. यहाँ 7 लाख इंडियंस घुसपैठिए आए हैं, उनको पकड़ के भिजाएं सबको बाहर, आई हैव नो प्रॉब्लम. बट ही वाज नॉट टॉकिंग अबाउट इलीगल माइग्रेशन, वो लीगल माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, समझे आप? ऋषि सुनाक को निकाल के फेंकने की बात कर रहे हैं. ही इज टॉकिंग अबाउट डिपोर्टिंग सत्या नडेला वगैरह. He's not, he's saying कि ये जो माइग्रेशन की बात, he didn't say illegal migration. यूरोप की जब भी बात कर रहे थे वो माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइग्रेशन जो हो रहा है यूरोप में, इट इज लीगल माइग्रेशन. इलीगल माइग्रेशन बहुत छोटा सा है. सादिक खान के खिलाफ बात की उन्होंने अपनी स्पीच, हु इज अ मेयर ऑफ लंदन. वो क्या इलीगल माइग्रेंट है? ममदानी को अटैक करते रहते हैं कि ममदानी इलीगल माइग्रेंट है, वो तो सिटीजन है. So this is rubbish. This right-wing thinking is absolutely unjustified. India and America conflict, Prabhan Rathod. Anyway, काफी देर हो गई है, and I'm reaching close to 1 hour. I have to do more shows. आज मैं दिन भर, आज मेरी छुट्टी है from work. That means I don't teach today, so I have lots of time. I'm going to be doing और दूसरे shows मैं करूँगा. डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑस्ट्रेलिया के ऐसी की तैसी क्या की हुई है उसके बारे में बात करूंगा मैं. और फिर यहाँ पर कमाला हैरिस की किताब आई है, उसकी एक कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में भी बात करूंगा. और फिर ये जो मल्टीलैटरल मीटिंग होने वाली है, या अगर हो गई है ऑलरेडी, तो जो डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हो रही है पाकिस्तान, तुर्की वगैरह के साथ, सो आई विल टॉक टू देम. बट और आधे घंटे के अंदर अराउंड 2:30 आई विल डू एन इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस. आप लोग, those who are here and awake in the West, please come and join. Take care. Bye. Thank you for watching Conversations को सब्सक्राइब जरूर करें.